हाज़रीन और नाज़रीन, आज की बहस का मौजू है खुदी और मशरिक़ व मग़रिब के फ़लसफ़ी। इस बहस में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह खुदी की अहमियत का एहसास मग़रिब के लोगों को भी था, बिलख़ुसूस फ़लसफ़ियों को और शायरों को, और किस तरह वो मशरक़ी फ़लसफ़ियों और शायरों को भी था। और यही वजह है कि आपको उनमें से बाज़ में तसव्वुर मिलता है खूब तर इंसान का। तो अब सूरत यह है कि ये खूब तर इंसान का जो तसव्वुर है, या इसको इंसान कामिल आप कह सकते हैं या फ़ौक़ल इंसान कह सकते हैं, मग़रिबी जो रवायत है उसके मुताबिक इसको सुपरमैन कहा जाता है, ओवरमैन कहा जाता है, ग्रेट मैन कहा जाता है। ये हर मुआशरे में किसी न किसी सूरत में रहा है। ये समझ लीजिए इंसान की आरजू है। तो आपको कभी तो वो इस लिबास में नजर आता है, देवता के लिबास में, यानी इंसान की शक्ल में देवता या अवतार, और कभी आपको इसका तस्वर होता है नबी की शक्ल में, पैगंबर, वली, मसीहा, इमाम गायब, महदी, इसको ख्याल किया जाता है। अब मादी या अस्करी बलबोते पर यह तो सूरत है, मैंने आपके सामने जो बयान की है इंसान कामिल की शक्ल, वो है कह लीजिए इखलाकी और रूहानी बुनियाद पर। अब आइए मादी या अस्करी कुव्वत के बलबोते पर जब पुरानी दुनिया में इंसान खुदाई का दावा करते थे, मसलन फ़िरौना मिस्र या शहनशाहान रोम, तो वो भी इसी बिना पर करते थे कि वो दूसरे आमी इंसान जो हैं उनसे अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और वो ये समझते थे कि हम फ़ौक़ल इंसान हैं, लिहाजा हम खुदा हैं। तो ये जो तस्वर है एक तरह का यानी इंसान कामिल का, ये इंसानियत में मुख्तलिफ मुआशरों में हमेशा मौजूद रहा है। जहाँ तक मुस्लिम सूफिया का ताल्लुक है, उनके यहाँ तो इंसान कामिल का जो तस्वर है ये मौजूद ही इखलाकी या रूहानी बुनियादों पर है। और जहाँ तक मौलाना रूमी का ताल्लुक है, वो तो ये समझते हैं कि इंसानियत की सारी तगो-दो ही इंसान कामिल की तहसील के लिए है। उनके अशार जो असरार खुदी की इब्तिदा में दिए गए हैं, मौलाना रूम के अशार मशहूर शेर हैं, आप में से मुमकिन है बाज़ को उनका इल्म हो, जो इस तरह शुरू होते हैं उनके अशार, दी शेख बा चराग हमी गश्त गिरद शहर। मैं ये फ़ारसी के अशार आपके सामने नहीं पढ़ता, मैं इसका तर्जुमा उर्दू में अब्दुल रशीद फाजिल साहब ने किया है, वो आपके सामने पेश करता हूँ। तर्जुमा है, कल शहर में चराग लिए फिर रहा था शेख, कहता था नाकसों में एक इंसान की है तलाश, दिल बुझ गया है सुस्त रफीकाने राह से, रफीकाने राह, दिल बुझ गया है सुस्त रफीकाने राह से, शेरे खुदा व रुस्तमे दस्तां की है तलाश। मैंने कहा कि ढूंढ के हम थक रहे उसे, कहने लगा कि ऐसे ही इंसान की है तलाश। तो इन अशार से जाहिर है कि इंसान कामिल की तलाश जो है, उसके लिए जो जुस्तजू जो है, वो इंसानियत का मकसद है या नस्बुल ऐन है मौलाना रूमी के नज़दीक। अब हम आते हैं इस तरफ कि जहाँ तक मग़रिबी तहजीब का ताल्लुक है, इसकी इब्तिदा ही बिलखसूस जदीद जो मग़रिबी तहजीब है, ये उसकी इब्तिदा ही होती है इस बात से कि उन्हें खुदी का एहसास पैदा हुआ। डेकार्ट्स, जिसको मग़रिबी फ़लसफ़े का मुजिद, जदीद मग़रिबी फ़लसफ़े का बानी जिसको समझा जाता है, वो भी इसी असूल से, खुदशनासी ही के असूल से अपने फ़लसफ़े की इब्तिदा करता है। यानी वो कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। सो आई एम नेस का जो तस्वर है, इसी बिना पर मग़रिब का जो तमद्दन है वो तरक्की पजीर हो के इस हालत पर पहुँच गया, और उसकी वजह यही थी कि उन्हें खुदी का एहसास हो गया। सो जहाँ तक खुदी का ताल्लुक है, वो तो मग़रिब के सारे फ़िक्र में आपको नज़र आएगी खुदी की अहमियत का एहसास, लेकिन बिलखसूस उसको जर्मन अदब और फ़लसफ़े में ख़ास एक जगह हासिल है। और जर्मन ज़बान में जो अदब है, उसमें जिन मुफ़क्करों ने या जिन अदब्बा ने या शायरों ने खुदी की बुनियाद पर अपने नज़रियात पेश कर रखे हैं, वो हैं हेगल, लाइपनिट्स, कांट, गोइटे, हाइना, नीत्शे। इनमें से ये चंद नाम हैं जो आपके सामने मैंने पेश किए हैं। जहाँ तक मशरकी रवायत का ताल्लुक है,
اس میں بھی خودی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بالخصوص ابتدائی دور کے جو صوفیاء ہو گزرے ہیں، ان میں سے ہر ایک ہی نے انسان کامل کا تصور پیش کیا ہے، لیکن ہم یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو اتنے مختصر اور قلیل مدت میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا میں آپ کو چند نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں: ابن عربی، ابن طفیل، عبد الکریم الجیلی، منصور بن حلاج، جلال الدین رومی، ابن مسکوی اور ابن باجہ۔ تو اس مرحلے پر ہم بحث کو آگے لے کے جائیں گے اور موازنہ کریں گے، ایک طرف سے جو اسلامی روایت ہے انسان کامل کی، اور دوسری طرف سے جو مغربی روایت ہے فوق الانسان کی، اور پھر آپ کے سامنے میں اقبال کا جو تصور ہے انسان کامل کا وہ بھی پیش کروں گا۔ مگر اس مرحلے پر میں آپ کے سامنے یہ ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اقبال پر عموماً اس کے معترضین نے، مغربی اور اسلامی بھی، بعض مسلم معترضین نے بھی اس پر یہی اعتراض اقبال پہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا تصور خودی جو ہے یہ جرمن فلسفیوں سے مستعار لیا ہے، اور ان کا جو تصور انسان کامل کا ہے وہ بھی نیٹشے کے فوق الانسان کا جو تصور ہے اس پر استوار کیا گیا ہے۔ یہ اعتراض اقبال پہ اکثر کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح، بلکہ آپ خود محسوس کریں گے جب میں آپ کو جس طرح یہ لیکچر پروسیڈ کرے گا تو آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ کیا اقبال کا تصور انسان کامل جو ہے وہ اسلامی روایت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا کہ مغربی روایت کے ساتھ۔ مگر یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اقبال دوسرے یورپی ممالک یا دوسرے یورپی اقوام کے مقابلے میں جرمن قوم کے ادب و فلسفے سے متاثر ضرور ہوئے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں متاثر ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو وہاں خودی کا تصور ملا تھا، خودی کا تصور تو ہمارے اپنی ٹریڈیشن میں موجود تھا۔ اقبال جرمن ادب و فلسفے سے بالخصوص اس وجہ سے متاثر ہوئے تھے کہ ان کے ادب میں ایک مشرقی تحریک ہے جو کسی بھی دوسری یورپ کی قوم جو ہے اس کے ادب میں موجود نہیں۔ اب جرمن ادب میں مشرقی تحریک سے میری کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ جرمن ادب میں یہ ذوق پیدا ہوا کہ اسلامی جو ادب ہے اس کو پڑھا جائے اور پھر اسی کی تقلید میں اشعار کہے جائیں۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلا جو جرمن تھا اس کا نام ہے ہرڈر، جس نے سعدی کی گلستان کا ترجمہ جرمن زبان میں کیا اور وہ جرمنی میں بڑا مقبول ہوا۔ اس کے بعد آیا شلر، یہ ایک مشہور جرمن ڈرامہ نویس ہے جس نے اپنا ڈرامہ، اس کا نام بھی اس نے فارسی ہی میں رکھا، توران دخت، اور یہ توران دخت کا پلاٹ جو تھا وہ نظامی کی تصنیف ہفت پیکر سے اس نے حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد فون ہیمر نے پورے کے پورے دیوان حافظ کا ترجمہ جرمن زبان میں کر دیا، اور یہ ترجمہ تھا جو گوئٹے نے پڑھا، اور گوئٹے کو یہ ترجمہ پڑھ کے حافظ کے ساتھ جو مناسبت ہوئی، اس کے بعد اس نے عطار کو پڑھا، سعدی کو پڑھا، فردوسی کو پڑھا، بغرض کے سارے اسلامی لٹریچر کو پڑھا، اور اسی سے متاثر ہو کے گوئٹے نے دیوان ایک لکھا جس کا نام بھی رکھا مغربی دیوان، اور اس مغربی دیوان میں اس نے فارسی شعراء کی تقلید میں غزلیں کہیں، رباعیات کہیں، بلکہ اس دیوان کے بعض حصے جو ہیں ان کے نام ہی فارسی کے ہیں، مثلا مغنی نامہ، ساقی نامہ، عشق نامہ، حکمت نامہ، یہ سب اس کتاب کے حصے ہیں جو کہ جرمن یعنی گوئٹے کی کتاب ہے اشعار کی، جس کو وہ دیوان کہتا ہے۔ پھر گوئٹے حیات طیبہ سے بے حد متاثر تھا اور اس کا ارادہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک تمثیل لکھے، لیکن وہ اس تمثیل کا صرف ابتدائیہ ہی لکھ سکا جو اس کے کلام میں نغمہ محمد کے نام سے موجود، اور اس کا آزاد ترجمہ اقبال نے فارسی میں کیا ہے جو پیام مشرق کی اس وقت زینت۔ گوئٹے کی تو یہ صورت تھی۔ پھر اس کے بعد پلاٹن آتا ہے۔ پلاٹن نے جرمن ادب میں پہلے اس نے خود فارسی سیکھی، عربی سیکھی اور غزلیں لکھی، قافیہ ردیف کی پابندی کے ساتھ رباعیاں لکھی، یہاں تک کہ جرمن زبان میں فارسی ادب کی تقلید میں نیپولین پر قصیدہ لکھا۔ یہ پلاٹن کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پلاٹن کے بعد روکرٹ آتا ہے، وہ بھی عربی اور فارسی زبان کا ماہر تھا اور بالخصوص مولانا رومی کا مداح تھا، اور رومی ہی کی تقلید میں اس نے غزلیں لکھی جرمن زبان میں۔ پھر آتا ہے بوڈنسٹاٹ، اس نے اپنی نظمیں مرزا شفیع کے فرزی نام سے شائع کی اور کئی مشرقی قصے اپنی نظموں میں منظوم کی، مثلا سلطان محمود غزنوی کا انصاف
اور اس قسم کے موضوعات ہیں جن کو اس نے نظم کیا۔ پھر اس کے علاوہ جو جرمن ادب میں فارسی کے ماہر تھے اور جنہوں نے فارسی اساتذہ سے اثر قبول کیا، بلکہ ان کی تقلید میں غزلیں اور نظمیں لکھیں، حافظ اور عمر خیام کی تقلید میں رباعیات لکھیں، وہ ہیں ڈومر، ہرمن، شٹال، لوشکے، شٹائگ، لبرٹلنٹ، ہولڈا اور فان شاک۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ادب میں جن کا تعلق مشرق کی تحریک سے تھا، اور اس طرح اسلامی جو روح ہے وہ جرمن ادب میں آئی۔ سو اقبال اگر جرمن ادب سے متاثر ہوئے تو وہ اس اسلامی روح کی سبب جرمن ادب کی طرف متوجہ ہوئے اور متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو خود ہی کا تصور جرمن فلسفہ میں یا جرمن ادب میں ملا۔ تو اس بات سے اس حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی یورپی قوم کے لٹریچر میں، مثلا انگلش لٹریچر میں یا فرینچ لٹریچر میں یا ہسپانوی لٹریچر میں، اطالوی یا دیگر یورپی اقوام کے لٹریچر میں، یعنی جو عقیدت مشرقی ادباء یا شعراء کے لیے ہے، بالخصوص اسلامی شعراء یا فلاسفہ کے لیے ہے، وہ سوائے جرمن قوم کے ادب میں اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اسی سبب اقبال جرمن ادب سے متاثر ہوئے تھے اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اب اس قلیل مدت میں جو ہمارے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے محدود طور پر یہ بحث کروں گا کہ انسان کامل کا تصور جو مشرقی روایت میں ہے، جو اسلامی روایت میں ہے، وہ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بحث کرنے کے لیے 3 شخصیات کی تصانیف چنی ہیں، سارے تو نہیں چنے جا سکتے۔ پہلی تو ہے ابو بکر بن طفیل کی تصنیف، ان کا رسالہ ہے اسی سلسلے میں، انسان کامل کے سلسلے میں، جس کا نام ہے حی ابن یقظان۔ یہ ایک فلسفیانہ رومان ہے، ایک طرح کا ناول ہے، یہ ایک طرح کی داستان ہے۔ پھر آپ کے سامنے میں بحث کروں گا عبد الکریم الجیلی کے رسالے پر، جس کا عنوان ہے الانسان الکامل۔ پھر اس کے بعد تیسری شخصیت ابن باجہ ہیں، جن کی تصنیف ہے رسالہ تدبیر المتوحد۔ یہ 3 تصانیف جو ہیں انسان کامل کے متعلق ہماری اپنی روایت میں، پہلے تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے لیجئے ابو بکر ابن طفیل کو، اس کا لاطینی بگڑا ہوا نام جو آپ کو لاطینی زبان میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا یا ایسی کتابوں میں ملے گا، وہ ہے ابو بصر۔ تو وہ ابو بکر تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ابو بصر اس کا لاطینی نام ہے ان کا۔ یہ ہسپانوی مسلم فلسفی تھے، 12ویں صدی عیسوی اور غرناطہ کے قریب پیدا ہوئے۔ رسالہ حی ابن یقظان ایک فلسفیانہ رومان ہے، اور اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حق کی حیثیت دوگانہ ہے۔ حق کی حیثیت دوگانہ سے مراد یہ ہے کہ حق تک رسائی، خداوند تعالیٰ کی ذات تک رسائی 2 ذریعوں سے ہو سکتی ہے، ایک شریعت اور دوسری حکمت۔ تو کہانی جو اس میں ہے، حی کی جو کہانی ہے، حی ایک بچہ ہے جس کو کسی نہ کسی طرح سے ایک غیر آباد اور سنسان جزیرے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہاں ایک ہرنی اس کو پالتی ہے، ہرنی اس کو دودھ دیتی ہے، وہ اس ہرنی کے سبب پل کے بڑا ہوتا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو حواس کا شعور آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ عقل کو استعمال کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی ایفرٹ سے ان ساری منازل سے گزر کر، کیونکہ اس کو اپنی شخصیت کا احساس ہو جاتا ہے بطور مختار کے، بطور دانا کے، تو وہ حصول سعادت کے لیے ایک منزل سے دوسری منزل تک، ایک روحانی منزل سے دوسری روحانی منزل تک پہنچتا چلا جاتا ہے۔ حصول سعادت کے معنی ہیں، سعادت کے معنی ہے مسرت یا خوشی، خوشی کی تلاش میں، سکون یا مسرت کی تلاش میں، جس کو سعادت کہتے ہیں۔ سعادت کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ بلیسڈنس ہوگا۔ سو بلیسڈنس کی تلاش میں وہ ایک منزل سے دوسری منزل پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو دوگانہ حیثیت کا اس نے ذکر کیا ہے کہ حق کی جو حیثیت ہے وہ دوگانہ ہے، ایک شریعت اور دوسری حکمت، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ عامی انسان جو خود جد و جہد نہیں کر سکتے خدا تک پہنچنے کی، ان کے لیے تو شریعت واجب ہے کہ وہ بے چین و چرا احکام کی پابندی کرتے چلے جائیں، لیکن جن میں یہ تجسس موجود ہے ان کے لیے صرف شریعت ہی لازمی نہیں، بلکہ وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں اور اپنی جد و جہد سے وہ حکمت حاصل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ خدا کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ یہ اس کا نقطہ نظر ہے جو اس نے
ابن طفیل نے اس اپنے رسالے حی ابن یقظان میں پیش کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ابن طفیل آپ کے سامنے یہ حقیقت پیش کرتا ہے کہ ایک فرد جو اپنی خودی یا اپنی ذات سے باخبر ہو جائے، جو خود شناس ہو جائے، تو وہی خدا تک پہنچنے کا اہل ہو سکتا ہے، خدا کی ذات تک پہنچنے کا اہل ہو سکتا ہے، اخلاقی یا روحانی نقطہ نگاہ سے۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ یہ ساری جو ایفرٹ ہے ابن طفیل کے نزدیک انسان کامل کی سٹیج تک پہنچنے کے لیے، وہ انفرادی ایفرٹ ہے، اس میں معاشرے کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک فرد ہے جو خود اپنے ایفرٹ سے ایک جزیرے میں تنہا بیٹھ کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کہانی میں ذکر کرتا ہے وہ ایک اور شخصیت کا جس کا نام اسال ہوتا ہے۔ یہ اسال ایک فلسفی ہے جو اس کو، اس بچے کو جب بڑا ہو جاتا ہے حی، تو حی کو ملتا ہے اور اسال کے ساتھ وہ فلسفیانہ بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسال اس کو ایک ساتھ کے جزیرے میں لے جاتا ہے جہاں ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے سلامان حکمران ہے، اور حی اس کو یہ فلسفیانہ نقطے سمجھاتا ہے، لیکن بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، نہ ہی بادشاہ کے جو رعایا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ سو ان سے ڈسگسٹڈ ہو کے، ان سے بیزار ہو کے حی واپس اسی جزیرے میں اکیلا واپس آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت اگر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف خلوت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو انسان کامل اگر بننا ہے تو خلوت میں اپنی خود شناسی کے ذریعے ہی آپ بن سکتے ہیں، اور اس کا بننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ابن طفیل کا تصور ہے انسان کامل کا۔ اب آتے ہیں عبد الکریم الجیلی کی طرف۔ ان کی تصنیف کا نام جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ان کا رسالہ ہے الانسان الکامل۔ یہ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہ 14ویں صدی کے ایک مفکر ہیں، بلکہ بہت مشہور صوفی ہیں۔ ان کا سارا تصور جو انسان کامل کا ہے وہ ابن عربی کی فتوحات مکیہ پر مبنی ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کامل وہ ہے جس میں ظہور ذات کے تمام پہلو مجتمع ہو جائیں، یعنی وہ مظہر ہو تخلق باخلاق اللہ کا، یعنی اللہ کا جو اخلاق ہے وہ اس کا مظہر بن جائے۔ عبد الکریم فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہوئی ہے، اس لیے انسان اپنی حقیقی اور بنیادی نوعیت میں خدا کا مکمل ترین آئینہ ہے۔ سو انسان کامل بقول ان کے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، مختلف مذاہب و مسالک میں ظاہر ہوتا ہے اور بہت سے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مادی غیر مادی فطرت کے اعتبار سے وہ بلند تر حقائق کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور جسمانی یا مادی نوعیت کی وجہ سے وہ پست تر حقائق سے اس کا تطابق ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا صاحب وسط ہے، یعنی اس میں پستی کے بھی خواص ہیں اور وہ الہیاتی خواص بھی رکھتا ہے، یا اس میں بلندی کے بھی خواص ہیں۔ سو اس کا دل عرش الہی کی مانند ہے۔ اللہ نے آدم کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ یہ عبد الکریم الجالی کا خاص نقطہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور اللہ سے اس کا تعلق وہی ہے جو آئینے کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو اس میں اپنا عکس دیکھتا ہے۔ تو آپ اب اس آیت کو اپنے ذہن میں لائیے، آیت 72 سورہ 33 والی، جس میں خداوند تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ ہم نے بار امانت زمین کو دیا، آسمانوں کو دیا اور پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور لرزنے لگے، لیکن صرف انسان ہی ہے جس نے اس کو اٹھا لیا، اور اب وہی انسان ظالم اور جاہل ہے۔ اس کی تعبیر عبد الکریم اس طرح کرتے ہیں کہ انسان ظالم کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے لیے ظالم ہے کیونکہ وہ اپنی بلند حیثیت سے اپنی فطرت کو نیچے ہی ہمیشہ گراتا رہتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں جاہل کیوں ہے؟ کہ وہ اپنی اصلیت اور قابلیت کو نظر انداز کرتا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں کہ اس کا دل امانت الہیہ کا حقیقی مقام ہے۔ یہ امانت الہیہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امانت یہ جو انسان کو دے رکھی ہے، اقبال اسی امانت کو امانت خودی کہتے ہیں۔ یہ خودی اور شخصیت کی امانت ہے۔ شخصیت اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتے تھے تو نہ پہاڑ اس کو قبول کرتے تھے، نہ اس کو زمین قبول کرتی تھی، کوئی اور قبول نہیں کرتا تھا، اور صرف انسان ہی تھا جس نے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بار امانت جو ہے یہ اس کو اٹھایا، اور یہ شخصیت اور خودی کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملی۔ تو
اب یہ تصور ہے عبد الکریم الجیلی کا انسان کامل کے متعلق. اس میں بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس تصور میں بھی خلوت کو زیادہ اہمیت ہے بنسبت معاشرے کے. وہ معاشرے کا ذکر نہیں کر رہا، وہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ انسان کامل بننے کے لیے آپ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے، اپنی شخصیت کیا ہے، خود شناس ہوں. آپ جانیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ تو عرش الہی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو اصل آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، امانت الہیہ آپ کے دل میں ہے، اس کے کسی طریقے سے آپ کو احساس ہونا چاہیے تاکہ آپ انسان کامل بن سکیں. یہ تصور عبد الکریم الجیلی کا ہے. اب ہم ابن باجہ کی طرف آتے ہیں. ابن باجہ 12ویں صدی عیسوی میں سرقسطہ یعنی ساراگوسا ہسپانیہ میں پیدا ہوئے. یہ ہسپانوی مسلم مفکر ہیں اور ان کا لاطینی نام جو ہے اویمپیس ہے. ان کا جو رسالہ جس کا ہم ذکر یہاں کریں گے یہ ہے تدبیر المتوحد، اور اس کا انگریزی ترجمہ ہے رول آف دا سالیٹری. متوحد جو ہے یہ ایک انڈیویجول ہے مگر سالیٹری ہے، یہ تنہا ہے، یہ اجنبی بھی اس کو کہتے ہیں. یہ وہ انڈیویجول ہے جو اپنے ہم قوموں میں، اپنے لوگوں میں ہی اجنبی ہے، اپنے عزیزوں میں ہی اجنبی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اس کو المتوحد یہ کہتا ہے. لیکن اس بحث کو ابن باجہ کی متوحد کے متعلق بحث کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں الفارابی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. الفارابی نے سعادت، بلیسڈنس یا خوشی کی تحصیل کے متعلق ایک اصول بنا رکھا ہے. وہ کہتا ہے الفارابی کے یہ قول ہے الفارابی کا کہ یونانیوں کے نزدیک خوشی یا مسرت یا سعادت صرف اسی دنیا میں ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور عیسائیت جو مذہب ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس دنیا میں جو کہ ناپاک ہے آپ کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے. خوشی آپ کو صحیح معنوں میں اگر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف آخرت ہی میں ہو سکتی ہے. لیکن الفارابی کے بقول اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے ہاں دوہری سعادت کا تصور ہے کہ اس دنیا میں بھی اس نے سعادت اور خوشی حاصل کرنی ہے، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کو آخرت میں خوشی اور مسرت حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جائے. یہ خوشی کی تحصیل کے متعلق، مسرت یا سعادت کی تحصیل کے متعلق الفارابی ایمفیسس لے کرتا ہے آئیڈیل اسٹیٹ پر. اس کی تصنیف جو کتاب ہے اس کا نام ہے المدینۃ الفضیلہ، یعنی دی آئیڈیل اسٹیٹ. تو وہ آئیڈیل اسٹیٹ میں بتاتا ہے کہ اگر آئیڈیل اسٹیٹ قائم ہے تو اسی صورت میں انسان کامل اس میں ترویج پا سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایمفیسس معاشرے پر آ گیا ہے. اگر ایک مثالی معاشرہ ہے بقول الفارابی تو تبھی انسان کامل کی تربیت ہو سکتی ہے، اس میں ہی انسان کامل بن سکتا ہے. اور الفارابی کے نزدیک مثالی معاشرہ یا مثالی ریاست کون سی تھی؟ جس کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی وہ اس کے نزدیک، یعنی آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہ تصور الفارابی کا دراصل افلاطون سے آیا ہوا ہے. افلاطون کی جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے اس میں جو حاکم ہے وہ فلاسفر کنگ ہے، لیکن الفارابی کے ہاں وہی کیا شکل اختیار کر لیتا ہے؟ پیغمبر امام کی. تو رسول اکرم چونکہ پیغمبر خدا بھی تھے اور اس کے ساتھ امام بھی تھے مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست کے، تو وہ سمجھتا ہے کہ آئیڈیل ریاست اسی وقت قائم ہوئی جس وقت حضور امام تھے، اور ان لوگوں میں جو تھے وہ انسان جو تھے وہ انسان کامل بن سکے، اور وہی ریاست تھی جس میں سعادت صحیح طور پر ان کو نصیب ہوئی. یہاں الفارابی اپنی بحث کو ختم کرتا ہے اور یہیں ابن باجہ قدم رکھتے ہیں آگے. وہ کہتے ہیں یہ تو سب درست ہے کہ آئیڈیل اسٹیٹ میں یا المدینۃ الفضیلہ میں، یعنی ایسی اسٹیٹ میں جس کو فضیلت حاصل ہے، وہاں ہی انسان کامل الفارابی کے نزدیک پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ناقص ریاستیں ہیں، جو ناقص معاشرے ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں، ان میں کس طرح انسان کامل بنے، یہ ہے یہاں سے اس کی بحث کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہ یعنی وہ متوحد کی اصطلاح استعمال کرتا ہے اس فلسفی، اس دانشور یا اس فاضل کے لیے جو عقل اور مشاہدے کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ناقص معاشرے میں، ایک غیر کامل ریاست میں. وہ اس مفروضے سے شروع کرتا ہے کہ دنیا کی جو بھی ریاستیں ہیں، دنیا کے جو بھی معاشرے ہیں، وہ سب کے سب ناقص ہیں اور غیر کامل ہیں، اور اس کے لیے بالخصوص اس دانشور کے لیے، اس فاضل کے لیے، اس فلسفی کے لیے جو یہ منازل، روحانی اور اخلاقی منازل طے کر کے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اور انسان کامل بننا چاہتا ہے، یہ متوحد جو ہے
یہ اپنے ہی معاشرے میں اپنے ہی عزیزوں کے درمیان ایک اجنبی ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ وہ اجنبی جو ہے وہ اپنا مقام جو ہے وہ کس طرح حاصل کرے، ایک ناقص ریاست میں وہ کیا کرے۔ اس کے لیے دو تراکیب وہ بتاتا ہے۔ تدبیر کے معنی ہی ہیں طریقہ کار کے، یعنی تدبیر متواحد کے معنی ہیں کہ جو متواحد ہے وہ کیا تدبیر کرے کہ اپنی حیثیت کو پہچان جائے اور انسان کامل بن جائے۔ تو اس ضمن میں وہ کہتا ہے کہ یا تو وہ ہجرت کر کے کسی المدینۃ الفضیلہ میں جا کے آباد ہو جائے، اور اگر کوئی مدینۃ الفضیلہ نہیں ہے، سب کی سب معاشرے ناقص ہیں، تو پھر وہ کیا کرے کہ عامی انسانوں سے اپنے آپ کا اپنا تعلق بالکل منقطع کر لے، یا صرف اتنا تعلق عامی انسانوں کے ساتھ رکھے جو اس کی زندگی کے لیے اشد ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ خلوت کی زندگی اختیار کرے اور خلوت ہی میں اپنی ذات کی تکمیل کرے۔ تو اب صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہاں بھی ابن باجہ کے ہاں بھی جو شریعت پر اصرار ہے وہ عامی انسانوں کے لیے ہے جو جدوجہد کرنے سے قاصر ہیں، جن کے لیے صرف قانون کی جو قانون الہی ہے اس کی پابندی ان کے لیے فرض ہے، لیکن جو فاضل ہے اور جو انسان کامل بننا چاہتا ہے اس کے لیے صرف شریعت ہی واجب نہیں، اس کے لیے حکمت کا جاننا بھی واجب ہے۔ لہٰذا وہ کس طرح وہ حکمت حاصل کر سکتا ہے، اس سلسلے میں متوحد پر جو تدبیر اس کو بتاتا ہے ابن باجہ، وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ متوحد کہتا ہے کہ وہ جو متوحد ہے وہ اپنے آپ کو ہی ایک ریاست محسوس کرے، کیونکہ جس طرح آپ کے اندر خواہشات اور جذبات اور اس قسم کے یہ سب کے سب آپ کی رعایا ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ پر حکمران بن جاؤ، خود محسوس کرو جیسے کہ آپ ایک نو آبادی ہو، ایک کالونی ہو جذبات اور خواہشات کی، اور آپ اس کے حاکم بن جاؤ اور اس پر رول کرو۔ کس طرح؟ اپنے آپ میں ڈوب کر، پھر معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹ کر۔ تیسری چیز، خلوت میں غور و فکر کے عمل میں منہمک ہو کر الہیات کی روحانی ہستیوں کا ادراک حاصل کرے۔ چوتھا، یہ عمل اس کی ذات کا اتصال عقل کل سے کر دے گا، اور عقل کل کے ساتھ اتصال کے بعد وہ منزل آ جائے گی جبکہ اس کی ذات کا اتصال خدا کی ذات کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس عمل سے متوحد اپنے آپ پر حاکم ہوگا۔ معاشرے کی خدمت کرنا یا معاشرے سے کوئی تعلق یا واسطہ رکھنا اس کا قطعی کام نہیں ہے۔ سو متوحد جو ہے ابن باجہ کا، وہ معاشرے سے گریز کرتا ہے، معاشرے سے اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے، اور خلوت میں وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی صورت میں وہ انسان کامل بن سکتا ہے۔ اب آئیے کہ مدعا کیا تھا ابن باجہ کا؟ مدعا اس کا یہ تھا کہ ناقص معاشروں میں انسان کے اندر جو الہیاتی عنصر ہے اس کو کس طرح محفوظ کر لیا جائے۔ یعنی وہ یقین کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان میں ایک الہیاتی عنصر پہلے ہی سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے موجود ہے، لیکن جب آپ ناقص معاشروں میں رہتے ہو، ناقص ریاستوں میں رہتے ہو، تو وہ عنصر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، آپ گمراہ ہو جاتے ہو، اور اس کو بچانے کے لیے، اس عنصر کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ یہ طریقہ کار، یہ تدبیر متوحد کو بتا رہا ہے کہ بے شک محسوس کرو کہ تم اجنبی ہو اپنے عزیزوں کے درمیان ہی، لیکن وہ جو نسبت الہیہ ہے، جو آپ کے اندر الہیاتی عنصر ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیولپ کرو۔ یہ پوٹینشل آپ کے اندر موجود ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیولپ کرو، اور ڈیولپ آپ خلوت ہی میں کر سکتے ہو جس وقت آپ اس قسم کے ناقص معاشرے جو ہیں ان سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرو۔ تو اب اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ متوحد بھی جو انسان کامل کی منزل تک پہنچتا ہے وہ بھی خلوت ہی کے عالم میں پہنچتا ہے، معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹنے ہی سے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان تینوں فلسفیوں کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی تارک الدنیا ہونے کی تلقین نہیں کرتا۔ یہ تارک الدنیا ہونے کی مراد میں جس طرح ویدانتک فلسفی ہے وہ نہیں ہے۔ یہ خود ابن باجہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ میرا جو بھی تصور ہے اس کا تعلق راہب ہونے سے نہیں بلکہ اس کا تعلق عارف بننے سے ہے۔ سو وہ عارف کی منزل کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں، یعنی اس کے ہاں جو فلسفی ہے، جو دانشور ہے، جو فاضل ہے اور جو متوحد ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ عارف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچے، یعنی عارف کی صورت میں معرفت کا علم حاصل کرے، اور معرفت جو ہے وہ الہیات کا علم ہے اور خدا کی معلومات کا علم۔ اب ایک باقی حصہ رہ جاتا ہے اس بحث کا۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے 3 مسلم فلسفی بیان کیے ہیں، اب ہم آتے ہیں یورپ کی طرف یا مغرب کی طرف۔ وہاں
اس فوق الانسان کا جو تصور ہے وہ میں آپ کے سامنے صرف نیچے کا بیان کروں گا چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے۔ نیچے کا جو تصور ہے یہ یاد رکھیے کہ یورپ کا ماحول جو تھا وہ میٹیریلسٹک تھا۔ نیچے سے پہلے ڈارون نے اپنی تھیری پیش کر رکھی تھی کہ انسان کی جو ایوولوشن ہوئی ہے دراصل حیواناتی زندگی ہی سے ہوئی ہے۔ تو نیچے نے اسی اصول کو ڈارون کو لے کے کہا کہ اگر حیوانوں سے ارتقائی منازل سے گزرتے ہوئے ہم انسان کی منزل تک پہنچے ہیں تو وہ ارتقاء کا عمل ختم تو نہیں ہو گیا، سو لہٰذا ارتقاء کا اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ فوق الانسان کا ہوگا۔ تو اس بنا پہ وہ کہنے لگا کہ ہاں فوق الانسان خال خال پیدا بھی ہوتا رہتا ہے دنیا میں، لہٰذا فوق الانسان ہی انسانیت کی اگلی منزل ہے۔ تو نیچے کے ہاں جو فوق الانسان کا تصور ہے وہ بنیادی طور پر جس طرح کہ آپ کے سامنے واضح ہے وہ میٹیریلسٹک ہے، اس کا کوئی تعلق روحانیات کے ساتھ یا اخلاقیات کے ساتھ نہیں ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی یہ بھی خیال میں رہے کہ نیچے کا جو تصور فوق الانسان کے متعلق ہے وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ نیچے دہریہ تھا، اس کے ہاں خدا کا کوئی تصور نہیں، اس کے ہاں تاریخ کا جو تصور ہے وہ بھی ایک سائیکلک یا دائرے کی شکل میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تاریخ کا تکرار ہوتا رہتا ہے، اور جس طرح آواگون کا مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ فوق الانسان آیا ہے، عامی انسانوں پر وہ حاکم ہے، اور اس کے بعد پھر وہی تاریخ جو ہے وہ ریپیٹ کرتی چلی جائے گی۔ یعنی وہ فوق الانسان کو حاکمیت کا حق دیتا ہے، اور عامی انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے اور کوئی بھی سٹیٹس نہیں ہے سوائے محکوم ہونے کے۔ پھر اس کے ہاں جو تصور ہے فوق الانسان کا وہ خالصتاً یورپی ہے۔ نیچے کا فوق الانسان نسل کا بھی یورپی ہے، کیونکہ وہ تصور نہیں کرتا کہ غیر یورپی اقوام میں سے کوئی بھی فوق الانسان کی صورت جو ہے یا حیت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ نیچے کا تصور جو ہے وہ یورپی ہے فوق الانسان کا، اور وہ اس کو حاکم کے طور پر دیکھتا ہے۔ نیچے کے ہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ رول آف دا ہرڈ ہے، یعنی جیسے بھیڑ بکریوں کے غلے کی حکومت ہو یا جیسے بدمانسوں کے غول کی حکومت ہو، کیونکہ وہ عامی انسان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف وہی قابل تعظیم ہے جو فوق الانسان ہے، اور فوق الانسان ہی کو صرف حاکمیت کا حق ہے، باقی سب محکوم ہیں اور ان کو اس سے زیادہ ان کا اور کوئی حق نہیں۔ سو اس کے تصور میں مائٹ از رائٹ جو ہے وہ بنیادی اصول ہے۔ تو آپ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نیچے کی موت دیوانگی کے عالم میں ہوئی، اور یورپی لوگ یہ سمجھتے رہے کہ اس کی دیوانگی کا علاج جو ہے وہ طبیب کے ہاتھ میں ہے۔ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ وہ دراصل طبیب کے ہاتھ میں اس کا علاج نہیں تھا، اس کو دراصل کسی روحانی مرشد کی ضرورت تھی۔ وہ یورپ میں صرف ایک مثال ہے جس کے ہاں انسان کے اندر الہیاتی عنصر کا احساس ہوا کہ انسان میں دیر از دی ایلیمنٹ آف ڈیوائن ان مین، لیکن یورپ کے میٹیریلزم کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ اور میں آپ کے سامنے ابھی نیچے کے وہ الفاظ پڑھتا ہوں جو موت سے پہلے اس نے کہے، یہ جرمن زبان میں ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ نیچے کیا کہتا ہے مرنے سے پہلے؟ I confront alone an immense problem. It is as if I am lost in a forest, a primeval forest. I need a master. I need disciples. It would be so sweet to obey. Why do I not find among the living men who see higher than I do and have to look down on me? Is it only that I have made a poor search and I had so great a longing for such? یہ نیچے کی زندگی ان فکروں پر اس کی زندگی کا اختتام ہوا، اور اسی بنا پر اقبال اس کے متعلق کہتے ہیں، اقبال نے اس کو دیوانہ نہیں کہا بلکہ ان کو مجذوب کہا ہے، اور اس لیے اقبال اس کے متعلق فرماتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ تو اب یہ واضح ہو گیا آپ کے سامنے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اقبال نے اپنے انسان کامل کا تصور نیچے کے فوق الانسان سے لیا، کیونکہ اقبال کے ہاں تو انسان کامل جو ہے وہ اپنی تکمیل ذات، عشق، حریت، جرت اور فقر ایسی اخلاقی اقدار کو اپنا کے کرتا ہے، پھر معاشرے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہے، کیونکہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں حریت، مساوات اور اخوت کا دور دورہ ہو، اور پھر اس کی کوشش یہ ہے، اس کا نصب العین یہ ہے کہ اپنی تکمیل ذات کر کے روحانی طور پر خدا کا معاون اور ہمکار بن جائے، تاکہ اس کائنات کو بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب تر بنایا جا سکے، کیونکہ انسان کے ہاں تصور موجود ہے ایک بہتر عالم کا، ایک بہتر جہان کا،
اور اس کی خواہش یہ ہے کہ اس جہان میں جو موجود ہے اس کو مطلوب کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے. یہ تو اقبال کا تصور ہے اپنے اس کے متعلق انسان کامل کے متعلق. لیکن نیچے کا تعلق جو ہے وہ تو آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا ہے. سو اقبال کا موازنہ نیچے سے کرنا اور یہ کہنا کہ اقبال نے نیچے سے اپنا تصور فوق الانسان کا لیا، یہ بالکل غلط ہے. بہرحال یہاں یہ بحث کو میں ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو بڑی خوشی سے کیجیے. کیا مرد مومن جو ہے وہ اسپرٹ اور میٹر کا بلینڈ ہے؟ اگر ہے تو کس لحاظ سے؟ ہاں، یہ بحث جو ہے روح اور مادے کی، اس کے متعلق بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ تخلیقات کے ضمن میں روح کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک اور قسم کی تخلیق ہے بنسبت مادے کی تخلیق کے. ایک عالم خلق ہے اور دوسرا عالم امر ہے. لیکن جہاں تک تخلیق کا من حیث مجموعی تعلق ہے اس میں مادے اور روح کا کوئی فرق نہیں، اور یہ دوئی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. بلکہ آج کی جدید سائنس بھی ہمیں اسلام کے اسی بنیادی نقطے کی طرف، توحید کی طرف ہی لا رہی ہے کہ جس طرح خدا کی ذات ایک ہے اسی طرح کائنات بھی ایک ہے، اس میں روح اور مادے کا کوئی فرق نہیں. یہ بحث ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی اور اس میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے سامنے مادے کی شکل میں جو بھی اشیاء ہیں وہ صرف ان کی ظاہرہ شکل ہے. اگر فرض کیجئے آپ اس میز کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو وہ صرف الیکٹرانز اور پروٹونز ہوں گے اور وہ ایریا جنریٹنگ انرجی ان اسپیس ہو کے رہ جائے گا اور اس کی جو شکل ہے وہ غائب ہو جائے گی. سو مادہ بھی دراصل غائب ہو جاتا ہے جب آپ اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سو مادہ اور روح میں کوئی فرق نہیں رہتا. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اقبال کا تصور خودی اور مسلم فلاسفہ کا جو تصور خودی ہے ان میں مماثلت کہاں کہاں ہے اور امتیازات کہاں کہاں ہیں، یہ میں پوچھنا چاہوں. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں دی ہیں، عبد الکریم جیلی کی اور ابن طفیل کی اور ابن باجہ کی. ان تینوں کے ہاں جو انسان کامل کا تصور ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ خلوت میں ہی یا خلوت کے ذریعے ہی وہ کاملیت کا تصور جو ہے ان کا وہ اس سے ہی وہ مکمل صورت پیدا ہوتی ہے انسان کی. لیکن اقبال کے ہاں ایک جو تصور ہے خودی کا وہ اجتماعی خودی سے لا تعلق نہیں. یعنی اقبال کا معاشرے سے ہمیشہ جو انسان کامل ہے اس کا معاشرے سے تعلق رہتا ہے اور معاشرے سے اس کا تعلق نہیں ٹوٹتا. یہ سب سے بڑا ڈپارچر ہے یا اختلاف ہے اقبال کا ان صوفیاء کے تصور سے یا ان مسلم فلاسفہ کے تصور سے جنہوں نے اسلامی روایت کے مطابق جنہوں نے انسان کامل کا تصور دیا. اس کے علاوہ ایک دوسرا نقطہ بھی ہے. یہ جو فلاسفہ ہیں یا صوفیاء ہیں یہ شریعت کو عامی انسان کے لیے واجب سمجھتے ہیں اور جو انسان کامل ہیں اس کے ہاں صرف حکمت پر زور دیتے ہیں. سو شریعت کی ایک طرح کی ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے. اقبال کے ہاں ایسی صورت نہیں ہے. اقبال کے ہاں جو نیابت حق ہے یا جو نیابت الہی ہے وہ مرد کامل کو حاصل ہی تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو. سر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اقبال کے ہاں انسان کامل کا تصور اس طرح ہے جس طرح سمندر میں موتی. کیا اس طرح وہ اپنی قوم و ملت کی بہتری کا سبب بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اقبال یہی تصور پیش کر رہے ہیں کہ جو انسان کامل ہیں کسی معاشرے میں وہ ان کی رہبری کا باعث بنے. وہ اس طرح ہی رہبری قوم کی کر سکتے ہیں کہ جو علم انہیں حاصل ہے یا جو بھی فضیلت انہیں حاصل ہے اس کے ذریعے قوم کی رہبری کریں. یہی ان کا خاص ایک نقطہ نگاہ ہے جو انہیں ممتاز کرتا ہے اس فکری روایت سے جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے، عبد الکریم الجیلی کا اور اس طرح ہی ابن باجہ کا اور ابن طفیل کا، اور مغربی روایت جو نیچے سے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے اس کا موازنہ کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقی جو تصورات ہیں ان میں تو ایمفیسس جو ہے وہ خلوت پر ہے یا تنہائی پر ہے یا معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹ لینے سے ہے. لیکن اقبال کے ہاں جو انسان کامل کا تصور ہے کہ وہ نہ صرف کاملیت حاصل کرے بلکہ اسے معاشرے تک بھی پہنچائے. یعنی اس کی کاملیت جو ہے
وہ परखी ही तब जा सकती है कि मुआशरे में किस किस्म का इनकलाब पैदा वो कर सकने में कामयाब हुआ है, यानी उसके नताइज पर कि उसका नतीजा क्या निकलता है उसके इंसान कामिल बनने का। आप इकबाल का वो शेर ज़हन में लाइए जिसमें वो फरमाते हैं कि सही फ़कीर वही है जिसकी किश्ती जो है वो हमेशा हचकोलों में रहती है, तूफ़ानों में रहती है, और इससे मुराद ही यही है कि किनारा कशी इख्तियार करना मुआशरे से वो इकबाल के मसलक के खिलाफ है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि इकबाल के यहाँ खुदी, मर्द मोमिन और बेखुदी एक ही सिलसिले की 3 कड़ियाँ हैं, तो और उनका आइडियल जो है वो दरअसल बेखुदी है, यानी जिसको हम इज्तिमाई खुदी का नाम देते हैं। तो क्या वो आइडियल जो इकबाल का आइडियल था वो हमने अपनी सोसाइटी के हवाले से अगर हम उसे देखें तो क्या हमने वो हासिल कर लिया है, और अगर नहीं हासिल किया है तो क्यों और कैसे उसको हासिल किया जा सकता है? ये भी बहुत अहम सवाल है जो आपने उठाया है। मैं इसका जवाब मुख्तसरन यही दूंगा कि हम अब तक उस तसव्वुर यानी इज्तिमाई खुदी के तसव्वुर को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके, और उसकी वजह यह है कि यहाँ हम मज़हब की अहया को अहया इस्लाम समझ रहे हैं, हालांकि इकबाल के नज़दीक इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन है, और दीन से मुराद है तरीक़े हयात, और तरीक़े हयात की अहया अगर होनी है तो उसके साथ तमद्दन की अहया ज़रूरी है, और तमद्दन की अहया से मुराद ये है कि आप उस तमद्दनी रवायत को दोबारा ज़िंदा करें जो इस्लाम की थी, और इस्लाम की तमद्दनी रवायत से मुराद ये है कि दीनियात के शोबे में, फ़िक़्ह के शोबे में और साइंसेस या अलूम के शोबे में हमने क्या तरक्की की है। मैं समझता हूँ कि इन मैदानों में हमने अभी तरक्की करना है, और जब हम इस अहल हो जाएंगे कि फ़िक्र के मैदान में, इल्म के मैदान में, फ़िक़्ह के मैदान में और दीनियात के मैदान में तरक्की कर सकें, तो फिर हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम तकलीद की जंजीर से आज़ाद हो गए हैं और हमने वो नया मिसाली मुआशरा कायम करने की तरफ कदम उठाया है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था।